अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा ख़ैरन फ़हुवा ख़ैरुल लह वन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मदीना मुनव्वरा है, पहली हिजरी ख़त्म हुई और दूसरी हिजरी शुरू हुई। मैंने कुछ मुतफ़र्रिक़ आयतें ली हैं जिन्हें बाद में सूरों में अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के मुताबिक फ़िट कर दिया गया। इनमें से एक आयत सूरह बकरा की जो अभी आपके सामने मैंने तिलावत की है, आयत नंबर 183 183, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह पहले के अंबिया के मानने वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तवक्को है कि तुम अल्लाह की नाराज़गी से बचो। चंद मुक़र्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर दूसरे दिनों में इन तादाद को पूरी कर ले, यानी उन दिनों में रोज़े छोड़ दे। और फिर इसके अलावा जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत ताकत रखते हैं, मरीज़ भी नहीं हैं, सफ़र भी नहीं कर रहे हैं, और अगर रोज़ा न रखें तो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो कोई अपनी खुशी से और भलाई कुछ ज़्यादा भलाई करे उसी के लिए बेहतर है। और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। दो आयतें आई हैं, एक 183 और इसके बाद में 185 सूरह बकरा की हैं। मैंने 183 को और 4 को लिया है दूसरी हिजरी के शुरू में, और 185 को लिया है मैंने तीसरी हिजरी के शुरू। और जो मैं बात आपके सामने मुख्तसर दलील रखना चाह रहा हूँ, यह किसी से मुकाबला और हुज्जतबाजी के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। हमारे नौजवान बच्चों को सवालात कर सकते हैं और उन्हें सवाल करने का पूरा हक़ है। जो चीज़ समझ में ना आए उसको समझने के लिए सवाल करना चाहिए, लेकिन बेतुके सवालात, किसी को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की बातों से परहेज़ होना चाहिए। अभी आपने तर्जुमा समात फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, तकरीबन तर्जुमा करने वालों ने लिख दिया कि रोज़े तुम ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। अच्छी बात है, जैसे पहले अंबिया के उम्मतियों पर थे। ये कोई मतलब है कि नई बात नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए। दूसरे नबियों के जो उम्मतियों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, तादाद मुख्तसर हो सकती है, औक़ात कार मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं। हमारे रोज़े की नौइयत बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ है। फ़जर की अज़ां के बाद से मग़रिब की अज़ां तक सारा दिन ना मुँह में खाने का एक दाना जा सकता है, ना पानी का ख़तरा जा सकता है, बल्कि इस खौफ से वज़ू के दौरान जो गरारा करते हैं वो हम छोड़ देते हैं, गौरगल, इससे कि कहीं गलती से हलक़ में पानी चला गया तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और सहरी खाते वक्त जो दांत में कोई दाना फंस गया, गोश्त का रीशा रह गया, वज़ू के दौरान में निकल कर मुँह में आ गया तो फ़ौरी थूक देते हैं उसे, कि ऐसा ना हो कि वो हलक़ में चला जाए तो रोज़ा कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अब अगर ये रमज़ान के रोज़े थे, अब उलमा इकराम ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप जिसको समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। ये अगर रमज़ान के रोज़े हैं तो ये महीने भर के लिए है, ये कोई दूसरे रोज़े हो नहीं सकते, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में दूसरी हिजरी में नाजिल हो रहे हैं।
اب اگر دوسری ہجری کے تفصیلات دیکھیں تو سورہ بقرہ جنگ بدر کے بعد میں نازل ہو رہا. میں نے جنگ بدر سے یہ پہلے 2 آیتیں لی، اس لیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جو رمضان میں ہونے والی ہے مسلمان روزہ رکھیں گے. روزہ رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے روزہ مت رکھو. تمہارے روزہ رکھنے سے جسم پر نخاہت کمزوری ہوگی، دشمن سے مقابلہ نہیں ہوگا. ایک تو اس آیت کو پہلے لینے سے غرض و غایت یہ ہے. دوسرے یہ کہ رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری آیت کتبہ کی نہیں ہے روزوں کے بارے میں. جو آیت نمبر 185 ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے بول کے آیا ہے، اس میں کتبہ کا لفظ نہیں ہے. بلکہ اس میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ یہ جو چھوٹ دوسری آیت میں دی گئی ہے کہ کچھ مریض ہیں روزہ نہ رکھیں، صحت ہونے کے بعد میں روزہ رکھ لیں جتنے دن چھوٹ رہے ہیں، یا کوئی لوگ سفر کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں بھی روزے رکھنے سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے تو اتنے دنوں کے روزے بعد میں رکھ لیں. لیکن یہ جو گنجائش رکھی گئی ہے کہ سفر بھی نہیں کر رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، یعنی بیمار بھی نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا کھلاؤ. اگر 3 دن کے 5 دن کے روزے تھے تو 3-4 دن کھانا کھلانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک آدمی مہینہ بھر روزے رکھنے ہی نہیں چاہ رہا تو 30 دن کا کھانا کھلانا ہے اس کو، جیب پر اچھا خاصا بھار ہے، بوجھ ہے. اس میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں واقفیت ہو تو تم بہتر یہی سمجھو کہ میں روزے رکھ لوں، خواہ خواہ کے ہلے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزوں کی فرضیت آ گئی. اچھا، آپ کے گھر میں جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ذرا مہربانی فرما کر دیکھ لیجئے. کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب کیا دوسرے نبیوں کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ نے چند دن کے روزے فرض کیے تھے، یا پہلے روزوں کی پریکٹس کے لیے چند دن کا موقع دیا، حکم دیا، پھر بعد میں ان پہ روزے فرض ہوئے؟ نہیں، سب پر فرضیت ایک ہی ٹائم آئی. مہینے بھر ان کے لیے اوقات الگ تھے، ہمارے لیے مہینے بھر کی فضیلت ہے، لیکن گنجائش رکھی گئی. اور تقریباً ترجمہ کرنے والوں نے فرض کی ایک لفظ استعمال کیا. سورہ بقرہ کی جب تلاوت ہوگی اور جس کے بارے میں بات چیت ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ 4 آیتیں لگاتار ہیں اور چاروں میں کتبہ کا لفظ ہے، لیکن ترجمہ کچھ اور. چلیے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں نے لی ہے 216، 183 to 16. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب میرے سامنے جو قرآن کا ترجمہ ہے اس میں کتب علیکم الصیام کا ترجمہ ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پر آیت نمبر 216 میں تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، یہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جو چیز ہو سکتا ہے وہ چیز جو چیز تمہیں ناگوار گزرے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جو چیز تمہیں پسندیدہ ہو اس میں تمہارے لیے نقصان ہو، اس میں برائی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. 2 آیتیں، وہ کوئی 100-200 آیتوں کا فرق نہیں ہے درمیان میں. ایک کا نمبر 183 ہے اور دوسرے کا نمبر 216 ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم القتال، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا. ترجموں میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کرنے والوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی، ان کے پاس علم تھا، انہوں نے کیا. آج ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں، الفاظ وہی ہیں، کتب علیکم صیام، کتب علیکم قتال، 3 لفظ جس میں سے شروع کے 2 لفظ کامن ہیں. تیسرا لفظ صیام ہے پہلا 83 میں، قتال ہے دوسری آیت 216 میں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے الفاظ کے ترجموں میں ذری سی آگے پیچھے
بات رہ جائے امت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ آج رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے شعبان میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کے آخری دنوں میں تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا. اللہ نے اس میں اپنا کلام نازل کیا، تم پر عبادت کے لیے روزے فرض کیے، راتوں کی نماز تم پر لکھ دی تم پر. اور اتنی آپ حضرات کی زندگی گزر چکی ہے، بڑے چھوٹے جوان بوڑھے سب سننے والا میں ہر قسم کے موجود ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے ایک سال کے دوران میں کتب علیکم القتال کے موضوع پر بات کی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے؟ اور نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں سنی تو لوگوں نے کیوں نہیں سنائی؟ علماء نے، دینداروں نے، مقررین نے، خطیب نے، علماء نے، مولوی صاحب نے کیوں نہیں سنائی؟ کتب علیکم الصیام تو جھم جھم کے تقریروں نے تقوی پر پورا مہینہ، شعبان کے آخری ہفتے سے لے کر رمضان کا پورا مہینہ تقوی 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 کی بات چلتی رہتی ہے. پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ آیت نمبر 216 کا کیا ہوگا؟ یہ کون پڑھے گی؟ وہ ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ جب میں نے پہلی مرتبہ ارلی 90s میں درد دیا تو ایک میرے قریبی دوست، بڑا اچھا مطالعہ ہے، بڑے دیندار گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حیران ہو گئے اتنے عرصے سے ہم قرآن بار بار تلاوت پہ تلاوت، ناظرے پہ ناظرہ پڑھتے جا رہے، نہ پڑھانے والے نے کبھی توجہ دلائی نہ ہماری توجہ ہوئی. حالانکہ میں تو ان کا کہنا تھا کہ میں تو ترجمے سے، تفسیر وغیرہ سے بھی پڑھتا ہوں، اس بارے میں کبھی توجہ ہی نہیں گئی. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ کسی کی جانب سے بھی کوئی معذرت اوپر والے کے پاس قبول ہوگی؟ الفاظ 3 تھے، ایک جگہ تم نے فرضیت ظاہر کر دی، دوسری جگہ حکم دے کے ٹال دیا. یہ دوسرا حکم جو ہے کتب علیکم القتال، میں اس بارے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے احتیاطاً اس لیے نازل فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمارا الا یعلم من خلق، اپنی تخلیق کو وہی نہیں پہچانے گا، وہ جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور کے امتی ہر بات میں مسئلے مسائل تلاش کریں، لفظوں سے کھیلیں گے. اب اگر سورۃ الحج کا وہ حکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے قتال کی، اللہ ان کی مدد کے لیے موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے اجازت دی گئی ہے، حکم تھوڑی ہے اللہ میاں کا لڑنے کے لیے جانے کے لیے، کرے تو کرو نہیں تو نہیں کرو، اس کے تو معنی یہ ادا ہو رہے ہیں. نہیں، اللہ جانتا ہے، اس لیے ٹھیک وہی الفاظ استعمال کیے جس کو تمہارے دیندار کتب علیکم الصیام کے لیے فرضیت میں کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. یہ آیت بہت پہلے نازل ہوگی، بلکہ سورہ محمد سے پہلے نازل ہوگی. اب آپ پوچھیں گے کیسے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آئیے، یہ 2 آیتیں دوسری ہجری میں نازل ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نازل فرمایا. جانتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اب جو لوگ کثرت سے پڑھنے کے عادی ہیں، ترجمہ تفاسیر، وہ تو جانتے ہیں. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے عام سامعین. سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ترجمہ تفاسیر پڑھتے ہیں تو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول گزرا ہوگا، میرے بعد جو نبی آئے گا وہ تلوار کی آتشی شریعت لے کر آئے گا. اس لیے سورہ کا نام اگر سورہ دوسرا نام سورۃ القتال ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں. اب میں اس سورہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ محمد سے پہلے اللہ نے ایک آیت وہ کون سی نازل کی جس میں قتال کا ذکر. آئیے دیکھتے ہیں. اب سورہ محمد شروع ہو رہا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم
جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے اعمال کو ضائع کر دیا، رائے گاں کر دیا۔ مکے والوں کو دھمکی دی جا رہی، یہ جو تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو بغیر ایمان لائے کہ بت پرستی کرتے ہوئے، تمہارے تمام اب تک معاف تھا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر فائز نہیں ہوئے۔ اب وہ فائز ہو گئے، 13 سال تمہارے درمیان رہ کر تبلیغ کی، تم نے نہیں مانا، اب تمہارے تمام اعمال نل اینڈ وائڈ ہیں۔ اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کریں، اور خاص طور پر ایمانیات میں یہ چیز بہت ضروری، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور خاص طور پر اس چیز پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کیا نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن مجید۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بتانے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پہلے ان کو ماننا پڑے گا، بعد میں قرآن کو مانیں گے۔ لانے والے کو مانے بغیر کتاب کو مان لے تو وہ کوئی تکی نہیں، بات ہی نہیں بنتی۔ اس لیے کہ قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمانی بہت بڑا پوسٹر اتارا، بینر اتارا، یہ میرا کلام ہے؟ نہیں، کیسے معلوم؟ جبرائیل آتے تھے، پیغام دے کے چلے آتے، اور یہ وحی کے سلسلے کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آج قرآن کی بعض آیتیں پڑھ کر بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بھی نبی پر ایمان لانے والا، کتاب پر ایمان لانے والا، آخرت، جنت، دوزخ اور ایمانیات جو بھی ہیں ان پر ایمان لائے گا، جنت میں جائے گا، چاہے وہ مجوسی ہو، صابی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نہیں جائے گا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لائے ہوئے کلام پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن مجید پر، وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تمہارے رب کی طرف سے وہ حق نازل ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو پرانی ماضی کی برائیاں ہیں اس کو دور کر دے اور ان کے حال کو درست کر دے۔ اب ایک کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی۔ اللہ مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اب سورۃ المحمد کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ؟ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو کوئی رعایت نہیں کرنا، جنگ کے قانون بتائے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، میدان جنگ میں جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، گردنیں مارو ان کی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دوسری ہجری کے شروع میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا کلام ہے، آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، عمل کر لیں گے۔ اجنبیوں سے مقابلہ ہو تو رتی برابر، دل کے اندر کوئی کسک، کوئی خلش نہیں آئے گی۔ لیکن پہلا مقابلہ مکے کے لوگوں کا، مہاجرین کا، کس سے ہونے جا رہا ہے؟ ایک ایک کے سامنے خون کا رشتہ کھڑا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے سامنے ان کا باپ کھڑا ہوگا، حضرت ابو بکر کے سامنے ان کے بڑے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہوں گے، حضرت عمر کے سامنے ان کے ماموں، حضرت علی کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی عقیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، چاہے وہ زبردستی کیوں نہ لائے ہوں، چچا عباس ہیں، بلکہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ اسلامی فوج سے ہیں، حضرت عباس دشمنوں کے ساتھ آئے ہیں، بالجبر لائے گئے، مانتے ہیں، بھائی بھائی کے سامنے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج میں چھوٹا بھائی، دشمنوں کے کافروں کے ساتھ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں داماد ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، عقیل، ایک ایک کے سامنے خون کے رشتے ہیں۔ اور اللہ کا یہاں حکم کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب میدان جنگ میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، مٹبھیڑ ہو، ان کی گردنیں مارو۔ کوئی رتی برابر رعایت نہیں ہوگی۔ کب تک مارتے رہو؟ حَتَّى إِذَا أَثْقَلْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تب
اب تک کہ جب تک کہ پوری ان کی قوت کو کچل نہ ڈالو. اب جب طاقت ان کی کم پڑ گئی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو. لیکن کب چھوڑنا؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ عربی محاورہ ہے، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، یعنی دشمن ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو حوالے نہ کر دے، اتنا دشمن کمزور ہو جائے. یہاں اللہ نے گنجائش دے دی، فدیہ لے کر تم چھوڑ سکتے ہو. یہ جنگی قانون ہے جو اسلام ہمیں دے رہا ہے. اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی نمٹ لے سکتا تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ کفر کے پیروکار اپنے کفر کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے معبودوں کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لڑا ہے. تو تم تو ایک اللہ کے بندے ہو، ماننے والے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو تمہیں جان لڑانے میں تکلف کیا ہو رہا ہے؟ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور جنت کی چیزوں کو وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ہماری دیکھی والی چیز ہے. اب ہم سے مخاطب ہے آج کے دور کے مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں، ہے تو پھر ہم خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے. اے لوگوں نے ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو مضبوط جما دے گا. کہاں، ہم کو تو اپنے روٹی روزی کے لالے پڑے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے سے فارغ ہوں گے تو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. 99% مسلمان آج اس کام سے غافل ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان پر فخر بازی ہوتی ہے، وہ 24 نمبری ہو، فلاں ہے فلاں ہے، ایک ایک ان پر پھپتیاں چشمہ کی جاتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے دشمنیاں کی جاتی ہیں، ان سے شادی بیاہ روک دیا گیا ہے. ورنہ بتائیے ان کے علاوہ وہ اور کون سے لوگ ہیں جو میدان میں کفر کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت کرتے؟ آپ کے بقایا جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بکاؤ ہیں، بکاؤ مال ہیں. ایک کرسی دیجئے، ایک عہدہ دیجئے، بک جائیں گے. بظاہر دیکھنے میں دینی جماعتوں کے بڑے بڑے رہنما نظر آئیں گے، ان کے جبے خبے، ان کی بڑی بڑی داڑھیوں پر مت جائیے آپ، ان کی عملی زندگی کو دیکھیے کہ میدان میں کتنا وقت گزر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر چھوڑ دیجئے کون کیا کام کر رہا ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا آج وہ کون لوگ ہیں دنیا میں جن کی ایک دنیا مخالف ہے. UN سے ان کے نام پہ سینکشنز ہو رہے ہیں، ان کے نام کے اوپر وارنٹ کر رہے ہیں، ان کے نام کے اوپر انعامات رکھے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دوسرے یہ تو بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگتا، ان کے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ان کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقام قدر و منزل رہتی ہے. وہ بھی غیر بھی جانتا ہے یہ بکنے والے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے کہ بکنے والے کون نہیں ہیں، اس لیے وہ ان سے خوف زدہ ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ الٹ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھی ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا، اور دنیا جو کفر کرتے ہیں دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لیں، جانوروں کی طرح کھا رہے پی رہے ہیں، اور آگ ان کا آخری ٹھکانہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ایسی بستیاں گزر چکی ہیں جو آپ کی بستی سے زیادہ زوراور اور طاقتور تھیں. ہم نے وہ بستی جس نے آپ کو من قریتک التی اخرجت کا، وہ بستی جس نے آپ کو نکالا ہے. یہ ہے سیرت. مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں رات کو، فلاں تاریخ کو، آدھی رات کو آپ کے گھر کو گھیر لیا جائے، اور جب اندھیرے آدھے فجر سے کچھ پہلے آپ گھر سے عبادت کے لیے نکلیں، یہ سارے ٹوٹ پڑے. یہ سیرت ہے قرآن مجید میں بیان کی گئی. تو ان بستیوں کو اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ہلاک کر دیا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جنت کی مثال دے رہا ہے، وہ جنت جس میں نہریں بہہ رہی ہیں نتھرے ہوئے پانی کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا. شراب پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں.
بتاؤ یہ آدمی بہتر ہے جو جنت میں ان نعمتوں کے اندر ہے، یا وہ کمن ہوا خالد فی النار جو آگ میں ڈالا جائے گا، وہ سقومان حمیمن اور کھولتا ہوا پانی خون پیپ اسے پلایا جائے گا جو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مدینے میں کچھ لوگ ہیں ایمان دلوں میں اترا نہیں، اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، آپ کے خطبے آپ کی باتیں تقریریں سماعت کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ بظاہر آپ کو آنکھیں کھول پھاڑ کر آپ کو گھورتے بیٹھتے رہتے ہیں، دیکھنے والا سمجھے کہ کیا توجہ سے سن رہا۔ دیکھیے میں تقاریر کر رہا ہوں گزشتہ 30 سال سے، جمعہ میں بھی جمعے کی نماز سے پہلے بھی تقاریر کا موقع ملتا ہے۔ اب ظاہر ایک آدمی کھڑے رہ کر تقریر کرے گا تو سامنے بیٹھنے والے نظر آئیں گے، معلوم ہو جاتا ہے سامنے والا میرا سامع قرآن کی آیت پڑھتا ہوا سن رہا ہے، ترجمہ سن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعہ جو بیان کر رہا ہوں سن رہا ہے، مگر وہ سننا نہیں چاہتا۔ بظاہر اس کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور اس کے ہونٹ چل رہے ہیں۔ اب بتائیے، کبھی گھر میں یہ کام کر کے دیکھیے، ایک کیسٹ لگا دیجئے، کیسٹ کا کسی بڑے عالم دین کا، اور ایک طرف آپ تلاوت کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، کچھ سمجھ میں آئے گا تو مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، آ کے بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ کی طرف نظریں گاڑ کر بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے حیران ہوگا، ارے کیا توجہ سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا دل دماغ کے اور باہر ہے۔ اور جب باہر نکلتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، آپ کے پاس سے جب نکلتے ہیں تو جو لوگ خالص مومن ہیں، صاحب علم ہیں، ان سے پوچھتے ہیں قالوا للذین اوتوا ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے حضرت آپ سے؟ اللہ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، واتبعوا ہواہم، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف رہے وہ لوگ جنہیں ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے؟ اس کی نشانیاں تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سارا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے چھپے کو آپ کو نظر آیا، اور رسول کی حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، جب تم دیکھو کہ یہ عرب پھٹے کپڑے پہن کر، پھٹی جوتیاں پہن کر، اونٹوں بکریوں کے چرانے والے جب اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کرے تو قیامت قریب ہے۔ اس سے بڑھ کر نشانیاں اور کیا ہوں گی؟ فحاشی، بدکاریاں سر عام سڑکوں پر، بازاروں کے اندر، محفلوں میں ہوگی، یہ بھی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ فقط جاء اشراطها، آخرکار یہ تو تمام چیزیں علامتیں تو آ چکی ہیں۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیے، مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اب دیکھیے وہ جو آیت نمبر 216 میں نے لی تھی، کیوں لی تھی؟ اس کی دلیل یہاں ہے، آیت نمبر 20 نمبر